खुदावंद के कदूस और जलाली नाम में आप सब की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी और आज एक और मौका बख्शा कि आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकूं। कलाम से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। कुदूस 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 रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक अब्राहम अज़हार करीबूब के खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ आज इस मौका के लिए। इल्तिजा करता हूँ कि मुझे अल्फाज का ज़ख़ीरा देना। अब आप जितनी देर में तेरा कलाम, तेरे मुँह की बातें तेरे लोगों को सुनाऊँ, तेरा गहरा मसौल मुझ पर ठहरा रहे। अब बाप, मेरी मिन्नत है कि ये कलाम तुझे पसंद आए। बाप, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। आइए ज़रा मेरे साथ ये जो अभी कदेश वाग ने जिसकी तलावत की, इसको एक बार फिर ज़रा तो देखते हैं। किताब मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और सऊल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार कहन के पास गया और उसने दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द का औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरता के आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये बात सुनाई कि ए सऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ए खुदावंद तू कौन है? उसने उससे कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यही वर्स जो है आज के मजमून की वर्स है। इसी पे हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे कि मेरे इस टॉपिक का जिनवान है यीशु कौन है। अगर अभी मैं आपसे सवाल नहीं वैसे आपसे पूछूं कि यीशु कौन है, तो जितनी बातें आप बताएंगे वो बिल्कुल सही हों। अपने अपने जहन, अपने ईमान के मुताबिक आप जो बताएंगे वो बातें बिल्कुल सही होंगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि किताब मुक़द्दस क्या कहती है यीशु के बारे में। वो कौन है? किन शख्सियत एक ऐसी होती हैं जो उस बंदे के बारे में बयान करते हैं। शख्सियत के बारे से पता चलता है कि वो क्या है, उसका किरदार कैसा है, वो कैसा होगा। तो आज हम इस बारे में सीखेंगे मिलकर। अभी जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है उसमें हम देखते हैं कि उसमें सऊल जो बाद में ईमान लाने के वसीला से पौल हुआ, उसके बारे में उसके चंद हालात ज़िंदगी बताए गए हैं। सऊल जो था वो खालिस यहूदी नस्ल से था। उसने फरीसी की औलाद होने के बायस बड़ा एक कट्टर था, उसने कट्टर तबीयत पाई हुई थी और वो किलिकिया के सूबे तरसुस का रहने वाला था। और वो हम देखते हैं कि उसने अपनी तालीम उस वक़्त के मशहूर रबी जो यहूदियों का काहिन कह लें या एक आलम फाजिल होता है, गमलीएल, उसने तरबियत हासिल की हुई थी कि जो एक बहुत उस्ताद था और वो एक ज़हीन तालिब इल्म था। और उसने दूसरी अलूम के अलावा, अपने यहूदी अलूम के अलावा दूसरे अलूम पर भी दस्तरस हासिल की थी। हम कह सकते हैं कि he had well command on other languages, on other religions। तो वो यूँ समझे कि उसे यहूदी मज़हब से बेहद लगाव था। इस बात का पूरी तरह से कायल था कि और उसका मानना था कि ये जो मसीही हैं, मसीही बदनीयती हैं, मसीही मज़हब बदनीयत पर कायम है और ये काफ़ा लोग हैं। और यहोवा की गैरत का तकाज़ा है कि इसको मुकम्मल तौर पर नेस्त नबूद कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बिदअत ला रहे हैं। और वो इसको
ختم کرنے کے لیے، ہر وقت رسولوں کو دھمکانے کے لیے وہ کوشاں رہتا تھا. اور اس بات کے لیے اس نے وہاں اس وقت کے جو حاکم دین تھے ان سے اس بات کا لیٹر لے رکھا تھا، پروانہ لے رکھا تھا، پرمیشن لے رکھی تھی کہ جب وہ کا مرد ہو کا عورت جن کو وہ پکڑ کر لائے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ عائد نہ ہو. تو اس کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا. اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ مسیحیت یروشلم کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی پھیل رہی ہے تو وہ اس بات سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی. اس نے کہا کہ میں وہاں پر بھی جاؤں گا اور ان لوگوں کو باندھ کر یروشلم میں لے کر آؤں گا تاکہ ان کو اذیت دی جا سکے. اس سے اس بات سے بڑا ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی تھی. تو اس نے دمشق جانے کا ارادہ کیا. دمشق میں اس وقت مسیحیت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ دمشق میں یہ مسیحیت پروان چڑھے، میں ان مسیحوں کو باندھ کر پکڑ کر یروشلم لاتا ہوں تاکہ اس مذہب کو ختم کیا جا سکے. اور اس کے لیے اس نے ان سے لیٹر لیے، NOC کہہ لیں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، کہ جب میں وہاں پہ جاؤں کسی کو پکڑوں کسی کو اذیت دوں تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو، میں یہ لیٹر انہیں دکھا دوں. تو میرے جو لکھا ہے کتاب مقدس میں اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے اور ان کے ساتھ دمشق میں جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ وہاں نہیں پہنچا. تو راستے میں اس کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا. واقعہ کیا ہوا کہ وہ جا رہا تھا، اس کے گردا گرد ایک نور آ کے چمکا. اور وہ نور کس کا تھا؟ یسوع مسیح کا تھا، خدا کا نور. موسیٰ جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اس نور کی تجلی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جو ابھی ساؤل ہے یہ اس کے لوگوں کو ستا رہا ہے، یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور کیا ہوا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نور نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو گرا کر دیا، اس کی آنکھیں چکا چود ہو گئی، وہ گر پڑا، اس کا سارا بدن شل ہو گیا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اونتے زمین پر گر پڑتا ہے اور ایک آواز آتی ہے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ساؤل نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ ساؤل کو پھر آواز آئی اور اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا کہ اے ساؤل جسے تو ستاتا ہے میں یسوع ہوں. آج بھی ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ یسوع کون ہے. ساؤل نے بھی پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ میں یسوع ہوں تجھے ستاتا ہے، جسے تو ستاتا ہے. اور آج ہم اس حوالہ میں سیکھیں گے کہ یسوع کون ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس حوالہ کے بارے میں جانیں، میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب، اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت. متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب، اس کی 13ویں اور 16ویں آیت. اس میں یوں لکھا ہے، جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیاہ، بعض یرمیاہ یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو شمعون پطرس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور جس طرح آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یسوع مسیح بھی ان سے سوال کرتا ہے. جیسے ہم آج جاننا چاہ رہے ہیں کہ مسیح کون ہے، یسوع مسیح بھی اپنے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو، لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کا بیان ہے، پطرس کا بیان ہے کہ پطرس کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. میرے عزیزو، کتاب مقدس کا پورا فوکس، اس کا سینٹر پوائنٹ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. یہ سارا کلام اس کے گرد محیط ہے، اسی کے گرد گھومتا ہے. اس کا مرکز کون ہے؟ ہمارا منجی نہاد
نجات دینے والا یسوع مسیح ہے۔ کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شخصیت کے بارے میں کتاب مقدس میں اس کو چند نام دیے گئے ہیں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہیں، وہ نام کسی اور کو نہیں دیے گئے ہیں۔ اس کی شخصیت کے بارے میں یہ نام صرف یسوع کو دیے گئے ہیں۔ تو آج آئیے ہم ان ناموں کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے کون سا نام دیا گیا ہے؟ پہلا، خدا کا بیٹا۔ اگر ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 32 آیت میں دیکھ تو لکھا ہے، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ میرے عزیزو، ہم تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ تثلیث کیا ہے؟ تثلیث فی توحید کا مطلب ہے خدا واحد ہے، اس کی ذات میں 3 اقانیم ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، اور یہی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ بے شک بعض دوسری اقوام کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم 3 خدا پر نہیں، ہم ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا واحد، جس کی ذات کے 3 اقنوم ہیں۔ تثلیث فی توحید کے مطابق ذات الہی کا دوسرا اقنوم بیٹا ہے، جس نے جسم اختیار کیا، خدا بیٹے نے اس کو پہن لیا، اور الہی بیٹے کی ذات اور انسانی ذات ہم وجود ہو گئی، اور دونوں کے مستقل انسان کی ذات سے ہم یسوع مسیح کی ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الوہیت بشریت کا عین ہوگی۔ یہ الفاظ آپ نے پہلے کبھی سنے؟ کبھی سنے آپ نے؟ میرے عزیزو، یہ بہت دفعہ ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر مشتاق مسیح صاحب ہم کو بہت دفعہ ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آج ہمیں بھول گئے ہیں، ان کی باتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ بہت دفعہ اکثر وہ کہتے تھے کہ الوہیت بشریت کا عین ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، اسی اقنوم کا نام یسوع مسیح ہے۔ دوسرے اقنوم کا نام یسوع مسیح ہے۔ وہ ایک الہی شخصیت تھا، الوہیت اور بشریت دونوں ذاتیں اس میں موجود تھی۔ وہ ایک کامل انسان اور ایک کامل خدا تھا، اور اس کے اس وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جب ہم نے کہا، ہم نے کتاب مقدس سے دیکھا کہ وہ ایک کامل انسان تھا۔ کامل انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے بھوک لگی تو اس نے انجیر کے درخت سے پھل کھانا چاہا۔ جب اسے پیاس لگی تو اس نے اس سامری عورت سے پانی مانگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کام اس کے وہ اپنی ایک انسانی ذات کی حیثیت سے کر رہا تھا، اور اس کو تھکن کا احساس ہوا، اور اسی احساس کے لیے وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ اور کئی ہم نے حوالہ جات میں دیکھے جب انہیں شاگردوں سے کہتا ہے کہ آؤ آرام کریں۔ کیوں آرام کریں؟ ایک انسانی ذات کو مسلسل چلنے، خدا کی خوشخبری دینے کے لیے شہر بشہر، گاؤں بہ گاؤں جانے کے لیے اس کو تھکن ہوتی تھی، اور وہ تھکن کے باعث کئی دفعہ اس نے کہا آؤ آرام کریں۔ اور غم اور دکھ اور خوشی ایک انسان، ہم سب کا یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب ہمیں دکھ محسوس ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں، دکھ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ آنسو بہاتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے بھی لازر کی موت پر دکھ کیا، اور اس نے آنسو بہائے، غم کیا۔ اور اگر ہم خوشی کا موقع دیکھیں تو شادی کیا ہے؟ خوشی کا تہوار ہے، لوگ خوشی کرتے ہیں۔ تو وہ کانا گلیل میں اپنی ماں اور اپنے کزن کے ساتھ ایک شادی میں شریک ہوا۔ یہ کیا ظاہر کر رہی ہے؟ اس کی انسانی ذات، جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ انسان خوشی اور غمی دونوں اس میں آتے ہیں، لیکن باوجود ساری ان انسانی خواہشات ہونے کے بعد اس میں ایک نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اس میں گناہ نہیں تھا۔ بے شک وہ مکمل انسان تھا، لیکن گناہ کا عنصر اس میں بالکل نہیں تھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ اس میں نہیں تھا، لیکن ہم باغ عدن میں گناہ کے باعث ساری جو قوم، ساری جتنی بھی ولادت ہوئی وہ موروثی گناہ کے زیر اثر پیدا ہوئی، لیکن یسوع مسیح میں ایسا کوئی گناہ نہیں تھا، اس میں دونوں ذاتیں موجود تھی۔ اب ہم اس کے الہی ذات کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، الہی ذات ہونے کے باعث اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یعیر کی بیٹی کو زندہ کیا، لیکن اس کو زندہ کرنے کے اس کے گھر جانے سے پہلے ایک اور وہ معجزہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، یسوع اس کو شفا دیتا ہے۔ یہ اس کی الہی ذات کی خصوصیت ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع اس گھر میں پہنچتا ہے۔ آج کل میرے عزیزو جس طرح خوشی کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کی شادیاں بجائی جاتی ہیں، تو اس وقت ماتمی دھنیں بجائی جاتی تھی۔ جب یسوع وہاں پہنچتا ہے تو یسوع ان کو منع کرتا ہے کہ بند کرو، کہ لڑکی مری نہیں سوتی ہے۔ تو وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ آج یہاں کون سا شخص آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہا نہیں وہ سوتی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع نے اس کو جا کے زندہ کیا، اس کا ہاتھ پکڑا، تلیتا کمی کا، جس کا مطلب ہے کہ لڑکی اٹھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نائن کی بیوہ جس کا بیٹا مر گیا تھا، یسوع اپنی الہی قدرت سے اپنے مکمل الہی قدرت رکھتے ہوئے کہ الہی انسان اس کو وہ زندہ کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کو وہ زندہ کرتا ہے۔ یہاں وہ میرے عزیزو اپنی دونوں ذاتوں کو استعمال کرتا ہے۔ جب وہ اس کے گھر آتا ہے تو بہشت انسان وہ غم کرتا ہے، روتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے جب وہ کہتا ہے اے لازر کا بس اٹھ کے باہر آتا ہے، اس وقت کی کون سی ذات ہوتی ہے؟ الہی ذات ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم آگے کہ کلام مقدس میں ان کو کن ناموں سے، کن القاب سے اسے نوازا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ایمانویل کا لقب دیا گیا۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 22-23 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا کہ دیکھو ایک تمہاری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ 700 سال پہلے عیسائی نبی نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ وہ ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، اور وہ جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کتاب مقدمے سے ہم دیکھیں تو اسے ابن داؤد کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اگر متی 9 باب اس کی 27 آیت میں دیکھیں، جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ انہوں نے اس سے ابن داؤد کہا۔ اگر ہم مکاشوہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں یسوع خود فرماتا ہے کہ میں داؤد کی اصل نسل سے ہوں اور صبح کا چمکتا ستارہ ہوں۔ وہ خود کہتا ہے، ابن داؤد سے بعض جگہ مراد ابن سے مراد کی جاتی ہے بیٹا، لیکن یہاں پر یسوع داؤد کا بیٹا نہیں، وہ داؤد کی نسل سے تھا، اور اس کو خود اس نے یسوع نے ظاہر کر دیا۔ خود کہتا ہے میں داؤد کی اصل و نسل سے ہوں، یعنی اس کے نسل سے، اس لڑی سے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اور ہم ایک اور اس کے والے سے اس کا نام دیکھیں تو ربی یا استاد۔ اگر ہم یوحنا 3 چیپٹر اس کی 2 آیت میں دیکھیں تو فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ نیکودیمس جو خود یہودیوں کو سردار ہے، یہ رات کے وقت ہے۔ کیوں رات کے وقت ہے؟ وہ ڈرتا تھا اگر میں صبح کے وقت آؤں تو یہودی مجھے دیکھ لیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم جس کے خلاف ہیں یہ تو اسی کے پاس جاتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ اے ربی، اے استاد، میں جانتا ہوں تو خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ جو معجزات اس نے دیکھے ہوئے تھے وہ کہتا تھا کہ دنیا میں اور کسی کے پاس یہ قوت طاقت نہیں ہے جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
क्रिस्तुस का मतलब यूनानी में लफ्ज है अल मसीह। यहाँ पर अगर यूहन्ना पहला बाब उसकी 40वीं 41वें बाब में आयत में देखें तो उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शख्स शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने सबसे पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर कहा कि हमको क्रिस्तस यानी यीशु मिल गया है। वो उसको क्रिस्तस के नाम से जानते थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जब यीशु ने सामरी औरत से पानी मांगा तो उसने तस्लीम किया। यूहन्ना 4 उसके 25वीं 26 आयत में लिखा है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो क्रिस्तुस है कहलाता है, जब वो आएगा तो ये सब बातें हमें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, तू जो मुझसे बोल रहे, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। जब यीशु ने उसको बताया कि तेरे 5 शोहर हो चुके हैं, तू उनको कर चुकी है और ये भी तेरानी इसके पास रहती है, सारी बातें उसको बताई, तो वो यहूदियों का क्या एक तकवा है कि उनका इंतजार है कि उनका मसीहा अभी आएगा। तो यीशु उनसे कहता, वो मैं ही हूँ जिसका तुम इंतजार कर, क्रिस्तुस मैं ही हूँ जो तेरे सामने बोल रहा हूँ, तुझे जो तेरी बातें बता रहा हूँ। हम यहाँ पर एक और उसका नाम है दुनिया का नूर। अगर हम यूहन्ना 8 बाब उसकी 12वीं आयत में देखें तो यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। और जैसा कि आज हमने देखा कि वो नूर जो सऊल पर चमका और उसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया, और वो सऊल से क्या हो गया, पलूस हो गया, वो रसूल आज़म कहलाया। अगर हम नए नामी में देखें तो उसमें 27 में से 18 खतूत उसके नाम से मशहूर है। ये उस नूर की बदौलत था जो उसके गिर्द चमका, उस नूर की बदौलत उसकी जिंदगी बदल गई और वो रसूल आज़म कहलाया। और जैसा एक और हम उसके बारे में है हक और जिंदगी। अगर हम यूहन्ना 14 बाब उसकी 5वीं या 6वीं आयत में देखें तो वहाँ ने उससे कहा, ऐ खुदावंद हम नहीं जानते तू कहाँ जाता, फिर राह किस तरह जाने। उसने उससे क्या कहा, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और यीशु ने ये भी कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। उसने हमें जिंदगी की राहें बताई हैं। वो वादों का सच्चा और बाराकता है, हमेशा की जिंदगी उसके पास है, क्योंकि वो अल्फा मैगा अव्वल वाला इब्तिदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, आज जो हम बाप से अगर हम दुआ मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऐ बाप, ऐ यीशु हमारी शिफायत कर। वो हमारी शिफायत करता है, वो हमारा दरमियानी है। जिस तरह एक कोई हम काम जैसे प्रॉपर्टी या कुछ खरीदते हैं तो एक एजेंट होता है जो दरमियान में होता है, वो दोनों में सेटल कराता है, इसी तरह यीशु हमारा दरमियानी है। एक और हम हवाला देखते हैं जो उसके नाम से मंसूब है, यहूदियों का बादशाह। अगर हम मत्ती 1 बाब उसकी 1-2 आयत में देखें तो लिखा है, जब यीशु हेरोदिस के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ, ताकि हम उसको सजदा करें। मेरे चीज़ों, जो मजूसी थे ये भी बादशाह थे, आलम फाजल थे और सितारों के इल्म के माहिर थे। उनके इल्म से उनको मालूम हुआ था कि एक बादशाह जो यहूदियों को बादशाह पैदा हुआ है कहाँ। बादशाह की पैदाइशी बादशाही के दौरान इसको जाकर पूछते हैं, किसी आम आदमी के पास नहीं, कि यहूदियों को बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। मेरे अजीजों, तमाम ये यीशु मसीह की फतह को देखें कि अपनी खिदमत के दौरान लोग उसका तमस्कर उड़ाते रहे। ये कहता है कि मैं यहूदियों को बादशाह हूँ, लेकिन मरने के बाद सलीब के बाद क्या उसको कुतबा लगा दिया गया, यहूदियों का बादशाह। अजीजों, ये मेरे यीशु की बहुत बड़ी फतह है कि जिस चीज़ को वो 3 साल अपनी जिंदगी में वो कहता रहा,
لیکن وہاں پر انہوں نے ریکگنائز کیا، انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر ایک اور ہم دیکھتے ہیں خداوندوں کا خداوند۔ اگر ہم مکاشفہ 17 باب اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا وہ بغا سے لڑیں گے اور بغا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بغا کون ہے؟ ازل سے ذبح کیا ہوا بغا کون ہے؟ ہمارا یسوع مسیح، جو ازل سے ذبح کیا ہوا بغا ہے، اسی کی ان کے ساتھ بدی کی قوتوں کے ساتھ لڑائی ہوگی اور وہی اس پر غالب آئے گا۔ آخری بات جو ہے صبح کا چمک کا ستارہ۔ اگر ہم مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے کہ میں داؤد کی اصل و نسل صبح کا چمکتا ستارہ ہوں۔ میرے عزیزو، وقت ہو گیا ہے تو ابھی بہت سی باتیں تھی، لیکن یسوع مسیح جو ترتیب کا خدا ہے، آج اس ترتیب کو بھی ملوث نظر رکھتے ہوئے ایک دو باتیں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ ہے یسوع جو لنگڑوں گونگوں بہروں کو شفا دیتا ہے۔ یہ ہے یسوع جس نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ ہے یسوع جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا ہے۔ یہ ہے یسوع جس نے 12 برس کی عورت کے خون سے جو بیمار تھی اس کو شفا دی۔ یہ ہے یسوع جس نے میری اور آپ کی شفا کا انتظام کیا ہے۔ یہ ہے یسوع جس نے مجھے اور آپ کو نجات دی۔ یہ ہے یسوع جس نے آسمان کی بادشاہی کا میں وارث کرایا ہے۔ یہ ہے یسوع جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یہ ہے یسوع جس نے میری اور آپ کی خاطر 40 کوڑے کھائے۔ یہ ہے یسوع نے صلیبی موت بلکہ لعنتی موت کو ہرا کی تاکہ ہم لوگ نجات پا جائیں۔ یہ ہے یسوع جو موت پر غالب آیا اور اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے یسوع جینے کے بعد 40 روز اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ اور یہ ہے یسوع جو آسمان پر چڑھ گیا باپ کی داہنی ہاتھ بیٹھا جہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ آئیے غور کریں آج کہ واقعی ہم نے زندگی کے درخت پانے کا اختیار پا لیا ہے۔ اگر اس کا اختیار پا لیا ہے، کیا ہم نے اپنے جامع بنے کے لہو سے دھو لیے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمارا ایمان پترس کی طرح مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا جو جذبہ ہے وہ پولس رسول کی مانند ہونا چاہیے کہ ہم سچے طور پر اس کے گواہ بن سکیں۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔